बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सोमवार का दिन है 24 जुलाई सन 2023। आपका अपना मेज़बान सुबह के वक्त आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक है नाज़रीन, आप सबको पता है कि इन दिनों में यौम आशूर का आगाज़ हो चुका है, यानी वो अशरा मुहर्रमुल हराम का शुरू है, जो हम सब मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए बड़ा इज़्ज़त व तकरीम का महीना है, बल्कि अशूरा है, 10 दिन है। आइए इन्हीं की निस्बत से अपने इमाम अली मकाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जी नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं सुबह के मेन और पहले सेगमेंट की तरफ, यानी तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ का सफ़र करते हुए हम 19वीं सदी के आगाज़ में दूसरे अशरे में यानी 1813 में पहुंच चुके। 7वां गवर्नर जनरल तशरीफ़ लाते हैं हिंदुस्तान में। उनका नाम है जी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये साहब 1813 से 1823 तक 10 साल तक अरसा इन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान पर, ताजे बरतानिया की तरफ से, और इनके पास फुल इख्तियारात थे। किसी को मार दें, किसी को ज़िंदा छोड़ दें, किसी को जो मर्ज़ी टैक्स लगाएं, स्याही करें, सफ़ेदी करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और ये इख्तियारात इन्होंने डिमांड करके, यूँ कहें कि ज़बरदस्ती लिए थे ताजे बरतानिया से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये नोट कर ले कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि दूसरा गवर्नर जनरल जो हिंदुस्तान में आया था, नंबर 2, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1772 में आया और 1774 में, यानी 2 साल के बाद साथ चला गया। बाज़ लोग ये समझते हैं कि वही रिपीट होके आया ये बंदा। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं था, ये हेस्टिंग्स नाम वही है मगर शख्सियत मुख्तलिफ है। इसकी कोई रिश्तेदारी, कोई लेना देना वो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ नहीं था। ये एक सेपरेट पर्सनैलिटी, अलहदा शख्सियत है। इनका नाम है हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 में ये हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए जी, ताजे बरतानिया की तरफ से हुकूमत करने के लिए। आके हिंदुस्तान में इन्होंने डेरे जमाए, इन्होंने बगौर जायज़ा लिया। उसकी वजह ये थी कि ये इंतहाई ज़हीन, फ़तीन और तजर्बाकार आदमी था, जंगजू था। कई जंगों में ये बरतानिया की तरफ से फ्रांस के ख़िलाफ़ हिस्सा ले चुका था, और वसी तजर्बा था इसके पास मैदान जंग का, और किसके साथ कैसे निमटना है ये खूब जानता था। इसने पहले तो आकर 2-3 महीने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया हिंदुस्तान का, पूरे के पूरे हिंदुस्तान का। इन्होंने खुफिया रिपोर्ट्स भी ली, जायज़े और सर्वे करवाए अपनी एजेंसीज़ के थ्रू, और अपने एजेंट्स के थ्रू रिपोर्ट्स जमा की और नोट्स तैयार किए। इन्होंने देखा ये कि 2 ऐसे गिरोह हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जंगल का कानून नाफज है, यानी माइट इज राइट चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनको ये पढ़ाकर भेजा गया था कि आपने वहाँ जाकर किसी से जंग नहीं करनी, किसी से आपने ज़्यादती नहीं करनी, किसी पे हाथ नहीं उठाना।
مگر انہوں نے آ کر جب یہاں پہ دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر ایک مراسلہ تاج برطانیہ کے نام لکھا، جس میں واضح طور پر لکھا کہ اگر آپ نے اپنی انسٹرکشنز واپس نہیں لینی ہے، مجھے فری ہینڈ نہیں دینا ہے، تو پھر مجھے واپس بلا لیں۔ میں یہاں پہ حکومت نہیں کر سکتا، میں یہاں پہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے کئی جگہوں پہ سختی سے کام لینا پڑے گا، کچھ سخت اقدامات کرنا پڑیں گے، ورنہ حالات آپے سے باہر ہوتے جائیں گے، قابو سے باہر پہلے ہی ہو چکے۔ جب یہ خط پہنچا تاج برطانیہ کے پاس، انہوں نے بیٹھ کے بغور جائزہ لیا خط کا، اس کا تجربہ اور ذہانت بھی پرکھی ہیسٹنگز کی، تو بالآخر اس نتیجے پر پہنچے تاج برطانیہ، جو کہ امن کے بڑے خواہاں تھے، کہ ہندوستان میں بد امنی ہوگی، وہاں پہ جنگیں ہوں گی، قتل و غارت کری اگر کرے گی تاج برطانیہ، تو وہاں سے ریونیو، روپیہ پیسہ کیسے اکٹھا ہوگا، ایسٹ انڈیا کمپنی ترقی کیسے کرے گی، مال و دولت کیسے جمع ہوگا۔ انہیں مجبوراً زمینی اس کی رپورٹس پر ریلائے کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے ہیسٹنگز کی، انہوں نے اس کو وہ اختیارات دے دیے کمیٹی کی سفارشات پر۔ بادشاہ تاج برطانیہ نے، ملکہ الزبتھ نے ان کو دے دیے اختیارات کہ کرو جو کرنا ہے، تم سے کوئی کویسچن نہیں کیا جائے گا، تم کویسچنیبل یا آنسریبل کسی کے سامنے نہیں ہو، لیکن ہمیں ہندوستان ہر صورت میں پرامن چاہیے۔ لو جی، ان کو فری ہینڈ ملا، پروانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، مراسلہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پکڑا اور انہوں نے پھر کام کر دیا شروع اپنے طریقے سے، معلومات جمع کی کہ ادھر جنوبی ہندوستان سے لے کر سینٹرل انڈیا تک، یعنی وسطی ہندوستان تک، درمیان تک ایک بہت بڑا ڈاکوؤں کا گروہ سرگرم عمل ہے، جس کا نام تھا پنڈاری گروپ۔ بہت مشہور زمانہ تاریخی کتابوں میں اس کا بڑا تذکرہ ہے، پنڈاری گروہ۔ یہ گروہ تھا جی پنڈاری۔ اچھا، اس گروہ نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ یہ لوگ ڈکیتیاں اور قزاقیاں اور چوریوں میں مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے علاقے پر جب چاہتے حملہ کرتے، جب چاہتے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے۔ اچھا، ان کا ایک وصف جو تھا قابل غور، وہ بات یہ تھی کہ یہ کسی ملک پر قبضہ کرنا یا کسی ریاست پر یا کسی جاگیر پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ نسب العین ہی نہیں تھا، ان کا کوئی مخصوص علاقہ بھی نہیں تھا جو ان کی قیام گاہ ہو، جہاں پہ یہ بستے ہو۔ جب جہاں چاہا بیٹھے وہی ان کا ملک ہوا کرتا تھا، جہاں قدم رکھا وہی ان کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو جنوبی ہندوستان اور سندھیا سرکار، دو حکمران ایسے تھے، دو طبقے جو حکومت کر رہے تھے، اندر کھاتے ان کی امداد اور حمایت کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہوا تھا کہ وہ ڈکیتیوں سے باز آ جائیں گے، وہ قتل و غارت گری نہیں کریں گے، راجاؤں نے، مرہٹوں نے اور سندھیا نے۔ اور تیسرا نظام تھا حیدرآباد کا، انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے، اور وہاں ان معاہدے کے تحت انہوں نے دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لوٹ مار بند کر دی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ انہی لوگوں میں سے تھے جو مرہٹوں کے لیے اور سندھیا کے لیے ڈکیتیاں اور چوریاں کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام بند کر دیا سرکاری سرپرستی میں، انگریز کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں، تو پھر ان لوگوں کے پاس اور تو کوئی روزگار تھا نہیں جو یہ کام کرتے۔ ان کو یہی کام آتا تھا، چوری چکاری اور ڈکیتیاں کرنا۔ سو انہوں نے علیحدہ سے انڈیپینڈنٹلی یہ کام شروع کر دیا، اور یہ روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جو
اشتہاری ہوتا، جو قاتل ہوتا، جو قانون کو مطلوب ہوتا، جو بندہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں وہ ان کے گروپ میں آ کر شامل ہو جاتا اور عیاشی کی زندگی گزارتا. ان کو فخر تھا پنڈاریوں کو. یہ فخر کیا کیا کرتے تھے کہ ہم موقع واردات سے فرار ہونے میں ماہر ہیں. یعنی کسی کے ہتھے کسی کے قابو کبھی نہیں چڑھے، کوئی ہمیں پکڑ نہیں پاتا. موقع واردات پر پتلی اس طرح سے فرار ہوتے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. واردات کری اور چھلاوے کی طرح کھائے. یہ تھی جی ان کی وصف جس کے اوپر یہ اترایا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ موقع واردات پر پکڑے نہیں جاتے. لو جی، بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد کہا جاتا ہے 60,000 کو کراس کر گئی. اور اندر کھاتے پھر وہی کھل کر تو نہیں، لیکن حمایت ان کی کر رہے تھے سندھیا اور مراٹھے راجا. ان کو ہر طرح کی سہولت دیتے تھے مگر غیر اعلانیہ، چھپ چھپا کے. اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ، یہ گروپ، پنڈاری گروپ انگریز کے لیے درد سر بنا رہے تاکہ انگریز کی توجہ ہماری طرف نہ ہو. یہ گروہ، یہ پنڈاری گروپ جو ہے، یہ لوگ یا تو انگریز کو شکست دے دیں یا پھر لڑائی میں اتنا الجھائے رکھے انگریز کو کہ انگریز مرہٹوں کی ناانصافیوں کی طرف نظر نہ پڑے. اس کی راجاؤں اور مہاراجاؤں کی من مانیاں چلتی رہے، سندھیا اپنے طور پہ کام کرتا رہے، اپنی مرضی کا کام کرتا رہے. یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اس گروپ کی، ڈاکوؤں اور ڈکیتوں کے اس گروہ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے. ان کو پناہ بھی دیتے تھے، ان کو بوقت ضرورت ہتھیار بھی دیتے، لیکن ظاہر نہیں ہوا کرتے کبھی. خیر، انہوں نے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وسطی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک کا علاقہ جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. یہ تھا نقشہ آدھے ہندوستان کا. اور جو باقی شمالی ہندوستان بچا اس کے بارے میں اب میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایک دوسرا گروہ بالکل اسی طرح کا دوسرا گروپ سرگرم عمل تھا، اپنی کارروائیوں میں دھڑلے سے مصروف تھا. ڈکیتیوں، چوریوں، چکاریوں اور لوٹ مار میں، لوٹ کھسوٹ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. اور وہ لوگ تھے گورکھے، گورکھا قوم. کس نے سے نہیں سنا ہوا گورکھا قوم کا نام؟ گورکھا. یہ دیکھیں، یہ قوم تھی گورکھا. یہ اچھا، گورکھا قوم جو تھی ان کے بارے میں عرض کروں کہ یہ لوگ، ان کا تعلق بیسیکلی بنیادی طور پر نیپال سے تھا. نیپال، ناظرین، آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمالیہ کی گود میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، آج بھی ہے، نیپال، جس کا دارالحکومت ہے کھٹمنڈو. یہ بہت بڑا ملک نہیں ہے. غور کیجئے گا ذرا نقشے پہ اس کا حدود اربا کیا ہے. اس کی پریکٹیکلی زمینی جو لمبائی چوڑائی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 100 میل چوڑا ہے یہ ملک اور 700 میل لمبائی میں ہے. یہ ٹوٹل اتنا چھوٹا سا ملک، اور اس کی جو برسر اقتدار پارٹی تھی، حکومت میں تھی، کھٹمنڈو میں بیٹھی ہوئی، یعنی نیپال کے دارالحکومت میں، ان کی سرپرستی میں انہی میں سے نکل کر یہ مال و متاع جمع کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے شمالی ہندوستان کا چناؤ اور رخ کر لیا انہوں نے. کیونکہ وہاں پہ خوشحالی کے کچھ انہیں ثمرات نظر آتے تھے. ان کے منہ میں پانی آیا اور انہوں نے سوچا یہ کہ وہاں جا کر لوٹ مار کریں گے اور لا کر اپنے ملک کو امیر بنائیں گے. ان کے لیے بڑی سیف ہیون اس لیے تھی کہ یہ لوگ آسانی سے پہاڑوں پر، ہمالیہ کے، کیونکہ اس پار سے آتے تھے،
ان کو پہاڑی رستوں کا بڑے اچھے سے پتہ تھا، اور پہاڑوں پر چڑھنے اور اترنے کا تجربہ ان کا یونیک تھا، بے نظیر تھا، لاجواب تھا۔ ان کے پاس سب سے بڑا کرتب یہ تھا کہ یہ لوٹ مار کرنے کے لیے میدانی علاقوں میں آتے، شمالی ہندوستان میں اودھ کی حکومت تک آتے، اور آ کر مقامی لوگوں سے مال متاع جمع کر کے، لوٹ مار کر کے، قتل و غارت گری کر کے واپس پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتے، پہاڑوں پہ چڑھ کے۔ اچھا، ان کو رسد ملتی تھی مال ادھر نیپال سے، اپنے ملک سے، وہاں سے ان کا آنا جانا، ادھر انہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ادھر جنوبی ہندوستان میں وہی پنڈاری گروپ نے سر درد بنایا ہوا تھا، پورے کے پورے ہندوستان کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ عام طور پر ان میں دو قومیں تھیں پنڈاریوں میں، نمبر 1 پٹھان تھے اور نمبر 2 مرہٹے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، دو قوموں کی، اور ان کے بہت سارے سردار تھے۔ جو دو نامور سردار تھے وہ میں کتابوں سے ڈھونڈ پایا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سردار کا نام تھا امیر خان، اور دوسرے کا نام تھا چیتو، لکھ کر دکھا دوں، چیتو، یہ دو مشہور و معروف اور بڑے سردار تھے۔ باقی چھوٹے لیول پہ کئی بنے ہوئے تھے سردار، کیونکہ یہ تعداد بہت بڑھتی جا رہی تھی، دنوں میں 60,000 کو کراس کر چکی تھی۔ ادھر ان کا طریقہ کاردار گورکھوں کا شمالی ہندوستان میں، کہ وہ آتے زمین پر میدانی علاقوں میں لوٹ مار کر کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے۔ اب ہیسٹنگز کے لیے وائٹ پیپر پورا تیار تھا، اب اس نے اپنی پالیسی ترتیب دینی تھی، حکمت عملی بنانی تھی کہ اب ان لوگوں سے نمٹنا کیسے ہے، کیسے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ ابھی وہ پلاننگ کر رہا تھا، ہیسٹنگز پلاننگ چل رہی تھی ابھی اس کے ذہن میں، کہ گورکھوں نے ایک چند چڑھا دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اودھ کے ملک میں، یعنی شمالی ہندوستان میں ایک ریاست تھی اودھ، آپ کو پتا ہے، اس کے چند گاؤں انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیے، وہاں پہ قتل و غارت گری کر دی، اور خاص طور پر ہر گاؤں کے نمبردار کو قتل کر دیا۔ نمبردار ہر گاؤں میں، ہر پنڈ میں انگریز سرکار انتخاب کرتی تھی، اس کو پوسٹنگ اس کی براہ راست انگریز سرکار کرتی تھی۔ نمبرداروں کا قتل اور وہاں پہ مچی ہوئی لوٹ کھسوٹ نے ہیسٹنگز کو جلدی میں فیصلہ کرنا پڑا، اور اس نے فوج کی بہت بڑی تعداد کی 4 بریگیڈز بنائی، 4 بریگیڈ فوج تیار کی اس نے، اور چاروں کو روانہ کیا گورکھوں سے نمٹنے کے لیے شمالی ہندوستان کی طرف۔ اب وہی ناظرین، پہاڑوں کے اوپر جو مین ان کے پاس ویپن تھا، انگریز فوج کے پاس، وہ ہوا کرتا تھا بھاری توپ خانہ، بڑی توپیں، جو جنگی ہتھیار تھا ان کے پاس۔ اور کیسے، کیوں کر وہ پہاڑوں پہ کیسے لے جایا جائے انہیں، توپوں کو نہیں جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے انگریز فوج وہاں پہ تھوڑی سی لرز گئی، اس کے پاؤں میں لغزش ضرور آئی، مگر انہوں نے ہمت کر کے ان کا پیچھا کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک گئے، لیکن 4 میں سے 3 بریگیڈز کو گورکھوں نے پسپائی پر مجبور کر دیا، اس لیے کہ وہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی اونچائی پر بیٹھے تھے گورکھے، اور وہ گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ اوپر سے پتھر انڈیل دیتے تھے، پتھر کھسکا دیتے تھے، اور نیچے آتے آتے وہ ایک بام بن جاتا تھا، کئی لوگوں کو ختم کر دیتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر 3 بریگیڈ جو ہے وہ پسپائی پر واپسی پر مجبور ہوئے، مگر ایک بریگیڈ جن کا انچارج تھا جنرل کنٹرلی، وہ اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، اور خوش قسمتی سے انہوں نے، کیونکہ چاروں نے اپنے اپنے مقامات، مختلف مقامات پر
حملے کیے تھے اس کو کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے نیپال میں داخل ہو گئی انگریز فوج، اور کہا جاتا ہے جا کر کھٹمنڈو میں داخل ہوئی، دارالحکومت میں، جنرل کنٹر لی کی کمانڈ زیر کمانڈ۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے دیکھا، جب ان راجا نے دیکھا، بادشاہ نے دیکھا نیپال کے نے کہ انگریز اب ہمیں ملیا میٹ کرنے والا ہے، تو اس نے بازو کھڑے کر دیے، اس نے صلح کے لیے درخواست کر دی نیپال کے راجا نے کھٹمنڈو کے مقام پر، اور وہاں پہ انگریز سرکار کے ساتھ صلح نامہ تحریر کیا گیا، جس کے تحت تمام تر جنگی اخراجات اور جانی اور مالی نقصانات نیپالی حکومت کو دینا پڑے۔ نمبر 2، بہت سارے نیپال ایسے علاقے جو نیپال کے زیر قبضہ تھے ہمالیہ کے ساتھ، پہاڑ کے ساتھ ساتھ، وہ سارے کے سارے انگریز سرکار کے حوالے کرنا پڑے، جس میں ایک تبت بھی شامل تھا، جہاں پہ انگریزوں نے اپنی ریزارٹ بنایا ہوا تھا، سیرگاہ بنائی۔ خیر، یہ تاریخی صلح نامہ جو تھا یہ 1819 میں تحریر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر جب ان کو پتہ چلا جنوبی ہندوستان میں کہ انگریز فوج اور سرکار بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے گورکھوں کے ساتھ، تو انہوں نے کھل کر پھر جنوبی اور وسطی ہندوستان میں لوٹ مار شروع کر دی، اور جو مرہٹے پہلے اندر خانے اور خفیہ امداد کرتے تھے ان گروہوں کی، وہ اوپنلی کرنے لگ گئے، کھلے عام۔ انہوں نے ان کو ہر طرح کی امداد دی، اور آدھے ہندوستان سے مال کی لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے ملکوں میں جمع کر دی۔ اور مرہٹوں کا پیشوا اس وقت تھا باجی راؤ، وہ کافی مالدار ہوتا گیا ان سالوں میں، اتنی رقم اور اتنی دولت جمع کر لی کہ کئی سالوں تک کے گزارے کے لیے ان کے پاس کافی تھے۔ مگر اسی دوران پنڈاری گروپ نے بہت ظلم و ستم اور زیادتیاں ڈھائیں مقامی آبادی پر۔ یہ کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن ظلم و ستم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی کسر رحم نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ اگر ان کو مخبری ہو جاتی کہ کسی کے گھر میں یا کسی بندے نے کہیں روپیہ پیسہ خزانہ چھپایا ہوا ہے، دفن کیا ہوا ہے، زمین میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس سے اگلوانے کے لیے پرلے درجے کا فزیکل ٹارچر، جسمانی تشدد کرتے، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لوگوں کے پیروں کے تلووں پر پھیرتے، پیروں کی تلووں پر پھیر کر، اور پھر اس کے اوپر اگر پھر بھی وہ نہیں مانا، بولا نہیں، اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر اس کو دیا سلائی یعنی ماچس جلا کر دکھاتے کہ بول دو ورنہ یہ تیلی پھینک دوں گا۔ مجبور ہو جاتے وہ لوگ اپنی جمع پونجی اپنے ہاتھوں سے پنڈاریوں کے حوالے کرنے کو۔ یہ حالت تھی ان کی، اور جب انہوں نے انگریز کو ادھر میں مصروف پایا شمالی ہندوستان میں گورکھوں کے خلاف، تو پھر یہ کھل کر کھیلے۔ اب انگریز سرکار نے یعنی جب وہاں سے فوج واپس آ گئی، تو لارڈ ہیسٹنگز نے اب مرہٹوں کا قلعہ کما کرنے کا سوچا۔ فوری طور پر اس نے اجلاس بلایا اپنے سارے جرنیلوں کا، اور بلا کر صلاح مشورہ اور میٹنگز 1 2 4 6 10 سٹنگز ہوئی، میٹنگز ہوئی۔ طے یہ پایا کہ 4 ملکوں کی فوج جمع کی جائے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 مدراس، جو ان کے زیر قبضہ تھا، انڈیا اپنے انگلینڈ کے، گریٹ بریٹن کے، انگلستان کے، مدراس، ممبئی اور
دیگر جو دوسری چھوٹی ریاستیں تھیں، یعنی بنگال بہت بڑی، یہ 3 سے بڑی ریاستیں تھیں، بنگال، مدراس اور تیسری میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ تھی یعنی بمبئی، مدراس اور بنگال، یہ 3 بڑی ریاستیں تھیں، اور چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک بہت بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی. یہ اتنی بڑے پیمانے پر فوج جمع کی گئی، اور پہلے نشاندہی کی گئی کہ یہ جو پنڈاری گروپ ہے ان کا علاقہ کون سا ہے. وہ قریباً 200 میل کا علاقہ تھا جنوبی ہندوستان میں، جہاں پہ ان کی کثرت تھی، زیادہ لوگ رہتے تھے وہاں. لو جی، 1,20,000 سے زائد فوج نے اس علاقے کو کارڈن آف کر لیا، گھیرے میں لے لیا. اب یہ جنگجو تو تھے نہیں، پنڈاری جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے، نہ یہ کر ہی سکتے تھے، نہ ان میں اہلیت ہی تھی جنگ لڑنے کی، لڑائی کرنے کی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، بھاگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں بچی، تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اپنے آپ کو انگریز فوج کے حوالے کر دیا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے. انگریز سرکار نے، فوج نے کچھ کو تو موقع پر قتل کر دیا، اور باقیوں کو جنگی قیدی بنا کر یہ مدراس لے گئے، ہیڈ کوارٹر لے گئے. اور وہاں پر لے جا کر جو سردار تھے نا ان کے، ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا. انگریز نے، کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کا وظیفہ یعنی پینشن مقرر کر کے ان کو چھوڑ دیا، ان سے وعدہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے، دوسرا تم شمالی ہندوستان میں چلے جاؤ گے، یعنی علاقہ بدر کر دیا. یہاں پہ کیونکہ ان کو پتہ ہے واقفیت ہے، رشتہ داری ہے ان لوگوں کی، ان کو شمالی ہندوستان میں آباد ہونے پر مجبور کر دیا. اس شرط پر ان کو رہائی ملی. اور یوں وارن ہیسٹنگز نے پہلے 6 سالوں میں صفایا کر دیا تمام انتہا پسندوں کا، انتشار پسندوں کا، متشدد گروپوں کا، اور ہندوستان میں امن و امان بحال کرنے کی بنیاد رکھ دی. کہا جاتا ہے جتنی سروسز، خدمات اس بندے کی ہیں، 7ویں گورنر جنرل ہیسٹنگز کی، وہ خدمات کے لحاظ سے یہ 3 نمبر پر آتا ہے. سب سے پہلا لارڈ کلائیو، نمبر 2 لارڈ ویلزلی، اور نمبر 3 لارڈ ہیسٹنگز. جو گریٹ بریٹن کے لیے خدمات انہوں نے سر انجام دی ہے انڈیا میں، ہندوستان میں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. بڑی محنت کی انہوں نے. انشاءاللہ العزیز یہیں سے آگے بڑھیں گے، مگر اگلے پروگرام. آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی ناظرین، آج کا لفظ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہے نیوندرا. سب نے یہ لفظ سنا ہوا ہوگا، نیوندرا. یہ لفظ ہم سب بولتے ہیں، سنتے ہیں، نیوندرا. سب کو پتا ہے نیوندرا کا مطلب کیا ہوتا ہے. نیوندرا اس نقدی کو، اس رقم کو، اس روپے پیسے کو کہتے ہیں جو شادی بیاہ پر رسم کے طور پر کسی کو پیش کیا جاتا ہے. وہی ہوتا ہے نا نیوندرا. میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ نیوندرا بگڑی ہوئی حالت ہے. کس کی؟ نیوتا کی. اصل میں یہ لفظ تھا نیوتا، ہندی زبان کا لفظ نیوتا، یہ تھا اصل لفظ نیوتا، جس کو بگاڑ کر ہم نے نیوندرا بنا لیا. اچھا، نیوتا کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو ہے پیغام رسانی، یعنی کسی کو پیغام بھیجنا، اور دوسرا مطلب ہے
کسی کو رقم دینا سلامی کے طور پر، نیوتا دینا۔ امید ہے آج کا لفظ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات یہ ہے سر کہ کوئی شخص اگر غرور اور تکبر کے اعلیٰ معراج پر فائز ہو کر یہ سوچ کر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے کہ میرا یہ کیا بگاڑ لے گا، تو پھر یاد رکھیں ایسے معاملات عرش معلیٰ پر ارجنٹ بیسس پہ جایا کرتے ہیں۔ ان کے رستے میں اور عرش معلیٰ کے درمیان، اس مظلوم کی آہ اور عرش معلیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا، اور وہاں سے جو جواب آتا ہے وہ بے ڈھب ہوتا ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ، اللہ کی لاٹھی بڑی سخت ہوا کر۔ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی۔ خوش رہیں جی، رب رکھ۔